BA साल सुवम के तमाम तलबा और तालिबात, हम पर्चा नंबर 9 इंशाइये में मुश्ताक अहमद यूसुफी का तहरीर करदा इंशाइया जुनून लतीफ़ा फ़ी का हम मुताला कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने इस सबक में खानसामा और उसके मालक जो मालिक होते थे उनका बड़ी खूबसूरती के साथ तंज़ व मिज़ाह के साथ में यहाँ पर पेश किया है कि किस तरीक़े से ये नौकर को या मुलाजिम को संभालते हैं, या मुलाजिम को कौन कौन से उसके ये जो बातें होती है उसको किस तरीके से बर्दाश्त करना पड़ता है। और यहाँ पर मुश्ताक अहमद यूसुफी ने बहुत ही प्यारे अंदाज से यहाँ पर जिक्र किया है। तो हमने मुख्तलिफ बावर्चियों की हम शक्लें देख रहे थे कि कौन कौन से कैसे कैसे ये बावर्चियाँ होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक बावर्ची का जिक्र किया, एक उनके दोस्त है अब्दुल वदूद, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग के पास एक बावर्ची का जिक्र किया गया है कि भाई एक बार वो उनके दोस्त से मिलने गए, वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो जो खानसामा है बावर्ची है वो अब्दुल वदूद बेग यानी अपने मालिक से क्या कर रहा है, इंतहाई बदतमीज़ी से और बेअदबी से बातें कर रहा है, बड़े बड़े और गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, जो ख़ासकर जो अल्फाज वगैरह बहुत ही ज़्यादा जो जिगरी दोस्त हुआ करते हैं उनमें जो होती है उस तरीक़े की बातें, उस तरीक़े का बेअदबी पर यहाँ पर हो रहा है। जब बाद में पता किया गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वकील साहब पर बावर्ची तुम्हारा इस तरीके से इतना बेअदब कैसा हो चुका है, तो अब्दुल वदूद कहते हैं कि मैंने ही उसको इस तरीके से बनाया ताकि वो यहाँ से अगर कहीं छोड़ कर भी गए तो कहीं नई जगह पर ये टिक नहीं सकता, क्यों तो इसको बद कलामी और बेअदबी बदतमीज़ी से पेश आने की आदत हो गई है, इसलिए वो उसको अब छोड़कर नहीं जाएगा। तो यानी इस तरीके से भी लोग शेर के सवा शेर होते हैं कि जहाँ बावर्चियाँ अपने कलाकारियों के ज़रिए मालिकों को मुख्तलिफ तरीके से परेशान करता है, वैसे उधर ही वैसे ये मालिक भी उसी तरीके से उनको ट्रीटमेंट देके संभालते भी है। तो एक बार का जिक्र कहा गया कि भाई कोई एक जगह एक बार इनका एक बावर्ची से रखना था, बावर्ची आया और वो अब इनका मेन मुसन्निफ़ का ही क्या लेने लगा, इंटरव्यू लेने लगा कि भाई कब ये करेंगे, कितने घंटे करना पड़ेगा, क्या बातें हैं, कैसा है, मैं ये नहीं झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं पोछा नहीं लगाऊंगा, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, इस तरीके से। तो आखिर में मुसन्निफ़ खुद परेशान हो गए कि भाई आखिर करिएगा क्या ये इस पर। तो फिर वही बता रहे एकदम प्यार से कि भाई मैं तो आपका ताबेदार हूँ, जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा, और जबकि पूरी लिस्ट बताते हैं। यानी इस तरीके की भी बावर्चियाँ हुआ करते थे, जिसकी वजह से उस घर के मालिक को भी उनसे काम लेने में परेशानी जाती थी। खैर अब आगे देखते हैं। जब सब बातें हस्बे मंशा वो ज़रूरत हमारी मंशा उनकी है। ये देखिए, ये भी एक तज़किरा करीमी एक मिज़ाका क्या है, एक पहलू है। कह रहे हैं कि जब सब बातें अब पूरी बातें तय हो गई कि भाई ठीक है, भाई ये मैं ये नहीं मारूंगा, मैं ये नहीं करूँगा और इतने घंटे करूँगा, इस तरीके की जो बातें हमने पिछले लेक्चर में देखें, बस वही। तो कह रहे हैं कि जब बातें हस्बे मंशा वो ज़रूरत इस पे जिसमें ज़रूरत हमारी और मंशा उस बावर्ची की तय होगी, तो हमने डरते डरते कहा कि भाई सौदा सिर्फ लाने के लिए फ़िलहाल कोई अलहदा नौकर नहीं है, इसलिए कुछ दिन तुम्हें सौदा भी लाना पड़ेगा, तनख्वाह मिले कर लो। फरमाया जनाब तनख्वाह की फ़िक्र ना कीजिए, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कम तनख्वाह में भी खुश रहूँगा। तो फिर भी कहने लगे 75 रुपये माहवार होगी, लेकिन अगर सौदा भी मुझे को लाना पड़ा तो 40 रुपये होगी। इनके बाद एक ढंग का बावर्ची आया, मगर बेहद दिमागदार मालूम होता था। हमने इसका पानी उतारने के गर्ज से पूछा कि मुग़लई और अंग्रेज़ी खाने आते हैं। देखिए ये एक होगा कि भाई उस तरीके से वो बोल रहा है कि भाई मेरा पढ़ा लिखा मैं बावर्ची, मैं 75 रुपये लूँगा और सौदा भी लाना है, तो फिर और क्या है, इसमें कह रहा है कि मैं 40 रुपये वो लूँगा इस पर।
تو خیر ایسا عجیب و غریب باورچیاں آیا کرتے تھے. پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی پھر دوسرا ایک بار آیا ایسا کہ بھئی کیسا تھا, وہ بہت زیادہ ہوشیار لگ رہا تھا, اس کی باتوں سے اس کے انداز سے کیا لگ رہا تھا کہ باورچی خان صاحب بہت دماغدار ہے. تو مصنف نے ان کو اس خالی ایک جنرل پوچھ لیا کہ بھئی مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ تو کیا کہتا ہے, دیکھیے ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں. حضور کا کس علاقے سے تعلق تھا؟ اب دیکھیے ہے, اب وہ پوچھ رہے کہ مغلئی کون اور انگریز کا ہے, تو خالی کون سے علاقے کے بولو میں یہ کرتا ہوں. یعنی اس طریقے سے بھی ایسے بھی باورچیاں ہوا کرتے تھے, یا ایسے دلچسپ واقعات بھی یہ ہوا کرتا تھا. ہم نے صحیح بتا دیا, جھوم ہی تو گئے, کہنے لگے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں. وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور دور دھوم ہے, مسجد زیرہ کی ہم میں تاب نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے یہاں ملازم رکھ لیا. دوسرے دن پٹنگ بتاتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے, اس لیے اکڑوں میں بیٹھ کر چولہا نہیں جھوکوں گا. مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا. دیکھیں کتنی کیسے ناز و نخرے ہوا کرتے تھے, اور مالک بھی ان کے ان چیزوں کی کیا ہے بھرپائی بھی کیا کرتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ باورچی کو کچھ بھی کہو اس کا جواب بتا دے رہے کہ وہ میں نے یہ کیا ہوا ہوں, یہاں کا تو میں کبھی بھی کر سکتا. یعنی کچھ بھی اگر کہیں گے تو اس کا جواب وہ برابر دے گا, چاہے اس کو وہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. پھر کہہ رہے ہیں کہ وہی ایک بار جب اس کو مختلف قسم کے باتیں پکانے کرنے کے لیے کہا گیا, تو انہوں نے اپنا رنگ بتاتے ہوئے کہا کہ بھئی میں نے انگریزوں کے پاس 12 سال تک کیا ہوں, باورچی پکایا ہوں. تو چونکہ انگریزوں کے جو کھانے پکانے کے ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر ہوتے ہیں. خاص کر آج کے جو ہمارے باورچی خانے جو کچن بن چکے ہیں اس میں بھی دیکھے ہوں گے کہ وٹے وغیرہ ہوتے ہیں, اور سب کیا کرتے ہیں کھڑے رہ کر ہی پکاتے ہیں. یہ انگریزوں کا کیا ہے, انگریزوں کا کلچر ہے, انگریزی تہذیب ہے, وہ اسی طریقے سے. تو اس باورچی نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی میں وہاں تھا پہلے, تو ابھی بھی میں کھڑے رہ کر ہی پکاؤں گا, بیٹھ کر نہیں پکاؤں گا. تو پھر مجبوراً کہہ رہے ہیں مصنف کے ہمیں کیا کرنا پڑا, انہیں اس باورچی کے واسطے کہنے کے لیے خاص کھڑے رہ کر پکانے کا چولہا بھی بنایا گیا. یعنی اتنے شرطیں باورچیاں بھی رکھا کرتے تھے, اور اتنی ہی شرطیں یا ان شرطوں کو ماننے کی ہمت بھی اس دور کے مالکوں میں بھی ہوا کرتی تھی. خیر یہ ہوگا دوسرا ایک باورچی جو مثال آئی. اس کے بعد دیکھیے ان کے بعد جو خاصہ ماں آیا, اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا. میں برادے کی انگیٹی پر چنانچہ لوہے کی انگوٹھی بنوائی. تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنانا پڑا. چوتھے کے مطالبہ پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا. اور 5واں خاصہ ماں اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا. دیکھیے ہر باورچی کا اپنا الگ انداز اور الگ ان کے مطالبات. تو کسی نے کہا کہ بھئی میں کیا کروں گا کہ میں بیٹھ کر پکاؤں گا, جبکہ اب انگریزوں کے اس پہ کہہ کر پہلے باورچی نے کیا کھڑے رہ کر پکوانے کی تیاری کروایا, ویسا چولہا بنوایا. دوسرے نے کہا کہ میں چپاتیاں تو بیٹھ کر ہی پکاؤں گا میں اس پہ, تو وہ چیز کر دی گئی. پھر کہہ رہا ہے کوئی کہ نہیں برادے کی انگیٹی پر ہی میں کیا ہے پکاؤں گا. تیسرے نے کہا کہ چکنی مٹی کا چولہا ہونا مجھے پکانے کے لیے. چوتھے نے کہا کہ مٹی کے تیل پر چلنے والا, جس کو ہم اسٹو وغیرہ کہا کرتے تھے پہلے, جو گیس تیل پر چلا کرتے تھے, راکل جسے کہتے ہیں, اس طریقے کا مطالبہ کیا. یعنی اس طریقے سے کہتے ہر قسم کے چولہے تیار ہو چکے تھے. پھر بعد میں جب 5واں باورچی آیا تو اس نے اتنے چولہے ایک ساتھ دیکھا تو ہی وہ کیا ہے ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا. یعنی یہ بھی ایک انداز ہے اس میں طنز و مزاح کا. اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا, البتہ صورت اور خد و خال اب تک یاد ہے.
ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملباری ہوٹل میں اکڑو بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تنوری روٹی کھاتا تھا۔ دیکھیے اب ایک نئی قسم کا باورچی آیا ہے کہ جو کیا کر رہا ہے کہ خود کے ہاتھ کی روٹی، جو خود کے ہاتھ کا پکا ہوا سالن ہے وہ نہیں کھاتا، بلکہ کیا ہے ہوٹل میں کھا کر، ملباری ہوٹل میں جا کے کھاتا ہے، خود کا پکا ہوا نہیں کھاتا۔ اور وہ بھی کیسا کھاتا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ بھئی تنوری روٹی کھاتا تھا، چٹپٹی دال ہوتی تھی جو 2 پیسے کی ملا کرتی تھی، وہاں جا کے کھاتا، جبکہ یہاں خود پکاتا ہے، مالک کو کھلاتا ہے، مگر خود نہیں کھاتا بلکہ ہوٹل میں جا کر کھاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ مالک پریشانی دیکھ کر آخر ایک دن ہم سے نہ دیکھا گیا اور ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس سے تنگ کر بولا، صاحب ہاتھ بیچا ہے زبان نہیں بیچی۔ دیکھیے تو اس طریقے سے یہ بھی زور زبانی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بھائی جب اس کو پوچھیں کہ تو یہاں کیوں نہیں کھاتا، جبکہ تو کھاتا پکاتا خود ہے، ہما کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم کیا ہے، خودداری سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے صرف ہاتھ بیچا ہے، ہاتھ میں پکانے کرنے کے لیے جو کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، صرف میں نے اس کی تنخواہ لیا ہوں۔ کہہ رہے ہیں زبان، یعنی زبان سے کیا ہوتا ہے، ہم ذائقہ ٹیسٹ یہ کرتے ہیں، تو اس سے مگر کیا ہے دوسرے اس کا ٹیسٹ زبان کا شوق تھا۔ اس نے نہایت مختصر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گنہگار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے، اسی طرح ریڈیو والوں کو فرشتے آتش گزر مار مار کر بار بار انہی کے نشر کیے ہوئے پروگراموں کے ریکارڈ سنائیں گے۔ یہ منتزع اب اس میں مزاحیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ اس باورچی کو دیکھ کر ہمیں اس جہنم کی عورتوں کا ذہن میں آ گیا کہ جو بد مزہ بد ذائقہ جو کھانے پکا کر کھلاتے ہیں، تو انہیں آخرت میں جہنم میں انہیں وہ سالن کھلایا جائے گا۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسا ریڈیو والے، پہلے ٹی وی وغیرہ کا تو رواج نہیں تھا، لیکن جو ریڈیو وغیرہ پہ جو ڈرامے پروگرامز جو نشر ہوتے تھے تو اسی کو ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ویسی جہنم میں انہی کو ڈبل کر کے سنائے جائیں گے، یعنی جس طریقے سے وہ ذہنی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے کہ بار بار وہی پروگرامز آ رہے ہیں یا وہی مزہ، ویسا ہی مزہ آ رہا ہے، تو وہ چیزیں واپس وہاں پر ملنے والی ہے۔ اس عقیدے کے حساب سے یہاں پر بھی وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے ان پر بھی یہ چیزیں عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ہم کھانے کے شوقین ہیں، خوشامد کے بھوکے نہیں، گو کہ اس سے انکار نہیں کہ اپنی تعریف سن کے ہمیں بھی اپنا بنیان تنگ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ توقع نہیں کی کہ باورچی پکانے کے بجائے ہمارے گن گاتا رہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ باورچی یہ بھی نہیں کہ وہ 24 گھنٹے اپنے مرحوم اور سابق آقاؤں کا کلمہ پڑھتے رہے، جبکہ اس توصیف کا اصل مقصد ہمیں جلانا اور ان خوبیوں کی طرف توجہ دلانا ہو جو ہم میں نہیں ہے۔ اکثر اوقات بے تحاشا جی چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی مرحوم ہوتے تاکہ ہمارا ذکر بھی اتنے ہی پیار سے ہوتا۔ بعض نہایت قابل باورچیوں کو محض اس دور اندیشی کی بنا پر علیحدہ کرنا پڑا کہ آئندہ وہ کسی اور کا نمک کھا کر ہمارے حق میں ہی پروپیگنڈا کرتے رہے۔ جو شخص بھی آتا ہے یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سابق آقا نے اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ اصولی طور پر ہم خود بھی ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ریزگاری ضرور گن لیتے ہیں۔ خاصا میاں نے ہمیں
مطلع کیا کہ اس کا پچھلا صاحب اس قدر شریف آدمی تھا کہ ٹھیک سے گالی تک نہیں دے سکتا تھا اس پر۔ ہم نے جل کر کہا پھر تم نے نوکری کیوں چھوڑی؟ تڑپ کر بولے کون کہتا ہے کہ خدا بخش نے نوکری چھوڑی؟ یہ قصہ دراصل یہ ہے کہ میری 5 مہینے کی تنخواہ چڑھ گئی تھی، اور اب آپ سے کیا پردہ، سچ تو یہ ہے کہ ان کے گھر کا خرچ کبھی ردی اخبار اور بیئر کی خالی بوتلیں بیچ کر چلا رہا تھا۔ انہوں نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ پھر انہوں نے ایک دن میری صورت دیکھ کر کہا کہ خدا بخش تم بہت تھک گئے ہو، 2 دن کی چھٹی کر لو اور اپنی صحت بناؤ۔ اور 2 دن بعد جب میں صحت بنا کر لوٹا تو گھر خالی پایا۔ پڑوسی نے بتایا کہ تمہارا صاحب تو پرسوں ہی سارا سامان باندھ کر کہیں اور چلا گیا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اس نمک حلال نے ہم سے پیشگی تنخواہ مانگی تاکہ اپنے سابق آخر کے مکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ دیکھیں اس طریقے سے مختلف قسم کے لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ڈھنگ سے اپنے کام، اپنے مفاد نکالتے ہی رہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس اقتباس میں مصنف کہ باورچی کیا کرتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی آقا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ایک کمزوری ہے کہ وہ کسی کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی کرتا ہے یا وہ نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنا مفاد نکال لیتا ہے۔ یہ 2 بھی شکلیں یہاں پر ہوتی ہے۔ جیسا یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ پرانے جتنے بھی آقا ہیں ان کی تعریف وہ کیا کرتا تھا، وہ باورچیاں خانسامیاں کیا کرتا تھے۔ کیوں؟ تو وہ خانسامیاں ایسا ہی تھا کہ وہ ہر وقت دوسرے جو پرانے جتنے بھی تھے اس کے آقا ان کا ذکر کرتا اور ان کی تعریفیں کرتا جاتا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ بھئی وہ بھی جس طریقے کی بات ہے اس سے وہ چیز کام نہ لے یا اس کا جو مفاد ہے وہ بغیر بولے پورا کر لے۔ یہ بھی ایک مقصد ہوتا تھا پرانے آقاؤں کی تعریف کرنے کا۔ اس اقتباس میں مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کا نام کہہ کر، دوسروں کے گن گا کر سامنے والے کو وہی کام کرنے کے واسطے کیا کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا ہے کہ باورچی نے کہا کہ بھئی پرانے میرا آقا گالی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تم بھی گالی نہیں دینا، مجھ سے اچھی ہی بات کرنا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی پرانے مالک نے کیا ہے اس پہ کہ 3 مہینے سے پیمنٹ ہی نہیں دیا تھا، لیکن اچھی بات وہ کرتا تھا۔ ایک دن بولا کہ بھئی جاؤ صحت بناؤ اور آرام کر کے پھر آؤ، اور ادھر بولا اور ادھر چلا گیا تو وہ کرایہ گھر پورا اس کے ہاتھ پائے گا۔ یہ بہانہ بتا کر ان سے پہلے ہی کیا ہے ایڈوانس میں تنخواہ بھی لے لیا ہے۔ یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ بھئی ایڈوانس میں تنخواہ دے۔ کیوں؟ تو بھئی نہیں پہلے پچھلے اس میں دیکھا تھا میں نے کہ ادھر والوں نے مجھے دھوکہ دیا، اب تمہارے سے پہلے ہونا۔ یعنی اس طریقے سے مختلف پرانے آقاؤں کی باتیں کر کے کیا ہے اپنے کام نکالنا، یہ بھی باورچیوں کا یا کام کرنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ مختلف دوسروں کی باتیں، دوسروں کا ذکر کرتے ہوئے اپنا مفاد اس میں شامل کرتے ہوئے یہ اپنا مفاد اس میں سے نکالتے ہیں۔ سامنے والا سن کے یہ لگتا ہے کہ بھئی ارے واہ واقعی میں وہ تھے تو میں کیوں نہیں کر دے سکتا، بھئی میں پیسے کیوں نہیں پہلے دے سکتا، یا میں زیادہ کیوں نہ دے سکتا، یا پھر اس طریقے سے کہ بھئی انہوں اتنا دیتے ہیں تو میں اتنا دے سکتا نہیں ہے، یا پھر میں اتنا دن ان کو چھٹی کچھ رہا تو دے دیتے تھے، میں کیوں نہیں دے سکتا۔ یعنی اس طریقے کی باتیں ان کا منشا یہ ہوتا ہے خانسامہ یا ملازم کا کہ بھئی ان کے ذہن میں وہ بات آئے اور ہمارے بولے بغیر وہ ہمارا کام مکمل کر دے۔ یعنی اتنا زیادہ ہوشیار بھی یہاں پر وہ خانسامہ یا ملازم ہوا کرتے تھے، اور مالک کو ان کی اس چیزوں کو سمجھنا بھی پڑتا تھا اور اس کو سنبھالنا بھی ہوتا تھا اور ان چیزوں سے بچنا بھی ہوتا تھا۔ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے اس سبق میں کہ اس طریقے کے مختلف قسم کے باورچیاں یا ملازمیں ہوا کرتے تھے جو مختلف طریقے سے اپنے تعریفیں یا اپنے فائدے نکالا کرتے تھے، اور مصنف
कह रहा है कि भाई मालिकों को भी उतना ज़्यादा होशियार और समझदार इसमें होना पड़ता था। खैर ये हमारे हंसते खेलते हुए सबक ये चलता रहेगा। जुनून लतीफ़ा का इस इक़्तिबास यानी जितना हमने आज देखा है, तीनों इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ बावर्चियों की क्या है क़िस्में बताई हैं कि किस किस किस्म के बावर्ची हुआ होते हैं, किस तरीके से अपना काम निकालते हैं और कौन कौन सी शर्तें रखते भी हैं, जिसको मालिक कुछ मानते भी है, कुछ मालिक उनसे भी ज़्यादा होशियार निकलते हैं। तो खैर और इसी तरीके से हंसते खेलते हम इस सबक के आगे और भी बावर्चियों की मिसालें मौजूद होगी। ये हमें उन मिसालों को भी, उन बावर्चियों को भी देखना है और समझना है कि दुनिया कितनी तेज़ है और किस तरीके से लोग अपने मफाद के लिए ये हर किसी का इस्तेमाल किया करते थे। तो खैर यहाँ पर रुकते हैं, आगे हम अगले लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह।